बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ख्वाब क्या कहते हैं आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब बताने के लिए कि ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन, दुरूद पाक मैं पढ़ा था, मेरे जहन में एक वाक़या आया था कि मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूँगा कि दुरूद पाक की फजीलत तो उलमा इकराम भी बताते हैं, सब बताते हैं, बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं जिनको हम शायद शुमार भी ना कर सकें। एक साहब को शौक़ हुआ कि बुज़ुर्ग से मिलने गए तो उन्होंने फजीलतें बताई, कहा 1 करोड़ दफ़ा अगर कोई दुरूद पाक पढ़ दे तो उसको ये नेमतें और रहमतें मुक़ाम मिलता है। कहते हैं मुझे बड़ा शौक़ हुआ कि मैं दुरूद पाक की कसरत करूँ, 1 करोड़ का मैं ये तादाद पूरी कर लूँ। फरमाते हैं मैं 1 लाख मरतबा दुरूद पाक मुकम्मल कर चुका था कि ख्वाब में देखता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ और दरमियान में एक नाला है, इंतहाई गलीज़ और गंदा पानी बह रहा है और नाले के उस पार एक बड़ी खूबसूरत वादी है, इतनी खूबसूरत कि आँखों को ठंडक मिलती है और गुमान ही होता है कि जन्नत है। फरमाते हैं कि मैं वो नाला अबूर किसी न करके चला गया और जैसे ही मैंने नाला अबूर किया और पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े इंतहाई उजले साफ़ सुथरे हो रहे थे और नाले का पानी बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो रहा था कि जिसकी सतह में जो है पत्थर भी चमक रहे थे, रंगीन पत्थर चमक रहे थे। एक निदा आई कि जो आप दुरूद पाक पढ़ते हैं उसकी फजीलत से आपके गुनाह माफ़ हो गए हैं और ये गंदा पानी आपके गुनाह थे जो ख़त्म हो चुके हैं और ये पत्थर चमक रहे हैं, ये आपके आमाल हैं जो आपको चमका के दिखाए जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, फिर कहते हैं कि उसके बाद मैंने ये तबलीग शुरू की, हर शख्स को दुरूद पाक की फजीलतें बताता रहा। इस हाल से इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशुरू का गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब, नाले की गंद दिखाई गई, गुनाह, और फिर उजला पानी दिखाया गया, नेक तौबा कबूल है, ये नेक अमाल, फिर पत्थर चमकते दिखाया गया, तुम्हारे नेक अमाल हैं। क्या फरमाएंगे दुरूद पाक की फजीलत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है और बहुत अहम मौजू आपने छेड़ दिया है। माशाअल्लाह। दुरूद पाक यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पेश करना, यानी हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला तू अपने महबूब पर दुरूद भेज, सलामतियाँ भेज, रहमतें भेज। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें कि बंदा डायरेक्टली ये नहीं कहता कि या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद हो, या रसूल अल्लाह आप पर सलामती हो। हम अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह तू भेज, क्योंकि हम तो इस काबिल नहीं हैं। हम इस काबिल नहीं कि अपने महबूब के लिए कहें कि महबूब पर सलामती हो, महबूब पर रहमतें हो। ए अल्लाह तू दो जहां का खालिक व मालिक है। ये महबूब हमारा महबूब तो है, लेकिन इससे बढ़कर ये महबूब तेरा महबूब है और तेरी महबूबियत जिसे मिल जाए तो उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये अर्ज़ करते हैं कि मौला हम इस काबिल नहीं कि हम अपने मुंह से ये कहें, मौला तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला तू अपने महबूब पर रहमत नाजिल फरमा, तू अपने महबूब पर दुरूद व सलाम का नुज़ूल फरमा। तो इससे ये मालूम होता है कि उलमा फरमाते हैं कि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी इबादत है कि जो कभी रद्द नहीं होती। आप देखें, आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, आपका ज़न्ने गालिब तो होता है क़िबला आश्कार भाई कि कबूल हुआ होगा। लेकिन कोई आपसे कहे कि मुझे श्योरिटी से बताओ, मुझे यकीन से बताओ कि ये कबूल हुआ है, तो आप कहेंगे मुझे यकीन नहीं है, बस ठीक है ज़न्ने गालिब है कि वो रब है, उसने कबूल किया होगा। लेकिन ये दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि मौलाना अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि कभी रद्द नहीं होती। कहा कैसे रद्द हो? कि तुम कहते हो कि मौला अपने महबूब पर रहमत नाजिल फरमा और वो रहमत नाजिल ना फरमाए। तुम कहो कि मौला अपने महबूब पर दुरूद भेज और वो ना भेजे, ये कैसे हो सकता है? तो ये रद्द नहीं होती। दूसरी बात
کہ ہمیشہ مقبول ہوتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک درود پاک میں کتنی رحمتیں پنہاں ہیں کہ ایک امتی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے کہ مولا تو بھیج، ٹھیک ہے نا، اب تو ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر ہو تو درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور ویسے پڑھنا یہ اچھا عمل ہے۔ جو کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اور فرمائے کہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور فرمائے کہ اس کے 10 درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور روز قیامت میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ تم روز قیامت میں تمہیں کیسے پہچانوں گا؟ کثرت درود پاک کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کثرت درود پاک کی برکت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو پہچانیں گے۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بول رہی ہوں، سمیرا۔ سمیرا، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرا پہلا خواب یہ، میں نے اپنے گھر میں چھت کے اوپر سانپ چلتے دیکھو ہے، تو میں نے بھائیوں کو بولا، بھائی میں نے پکڑ لیا، بھائیوں نے سانپ کو۔ تو دوسرا بھائی میرا چھوٹا والا اڑ رہا ہے، تو دوسرا بڑا بھائی کہتے اس کو پیچھے کرو، پھینک دو، کاٹ دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو دوسرا خواب میرا یہ، میرے ابو کا انتقال ہوئے، تیسرا سال شروع ہے نا، جی تو خواب میں جیسے آئے، ہم لوگ بیٹھے ہیں، جیسے پراٹھا ناشتہ چائے پی رہے، تو ابو بھی پاس خاموش ہو کے بیٹھے ہو، اسی کیا تدبیر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے سمیرا، آپ کے خواب سنے۔ نیکسٹ کالر پہ شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی کوہاٹ سے، جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ ہماری کزن تھی ہمارے گھر، تو انہوں نے مجھے دوپٹہ دیے۔ آپ کے گھر کون آیا ہے؟ ہمارے کزن چچا جی، کزن آپ کے ہیں؟ جی تو اچھا انہوں نے مجھے دوپٹہ لا کے دیا ہے نا، ٹھیک۔ ہلکا پنک کلر کے، اور اس پہ گوٹا لگا ہوا۔ اچھا آپ شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں آپ؟ نہیں میرڈ نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کوہاٹ سے شامل ہوئے۔ ناظرین مزید آپ لوگوں کو شامل بھی کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں پنڈی سے بول رہی ہوں، میرا نام ہے زرینہ۔ جی تو میں نے نا خواب دیکھا ہے کہ میرے قریب ہیں انار ہیں، تو وہ کچے ہیں، تو دور میں وہ پکے ہوئے انار ہیں، لیکن وہ جو پکے ہوئے انار ہیں وہاں میں پہنچ نہیں سکتی۔ تو دوسرا میرا خواب ایک منٹ، ہے، پہلا خواب آپ کا یہ تھا آپ کے عریق قریب درخت ہیں جس میں انار ہیں، پکے ہیں لیکن آپ کھا نہیں سکتی، توڑ نہیں پا رہی۔ کچے جو ہیں وہ میرے قریب ہیں، جو پکے ہوئے ہیں وہ تھوڑے دور ہیں۔ اچھا کچے قریب ہے، پکے دور ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب کیا ہے؟ جی تو دوسرا خواب یہ ہے کہ میں گلیری میں، بڑی پوری گلیری ہے، گلیری، تو وہ نا میرے بیڈ کے قریب بھاگتی ہوئی ہے، مجھے کاٹنے کے لیے میں اسے مارتی ہوں زور سے، ایک طرف سے مارتی ہوں دوسری طرف سے آ جاتی ہے، تو پھر میں نے چیخ کے تو میں اس کے بیٹھ گئی ہوں، لیکن ٹائم نہیں دیکھا کہ کیا ٹائم تھا۔ اچھا اچھا اس سے بھگاتی ہیں آپ؟ جی وہ بھاگ جاتی ہے، گلیری بھاگ جاتی ہے، آپ اس کو مارتی ہیں تو؟ میں مارتی ہوں اسے، تو بھی وہ بھاگتی ہے میری طرف، لیکن پھر میں چیخ کے تو اٹھ گئی ہوں۔ زرینہ بہن یہ بتائیے آپ کچھ پریشان ہیں؟ پریشانی تو چھوٹی موٹی تو گھر میں ہوتی ہے، لیکن آپ میرڈ ہیں؟ جی ماشاءاللہ میرے پوتیاں پوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ تھینک یو میڈم۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راشد بول رہا ہوں پنڈی سے۔ راشد بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میری بہن نے اٹھایا ہوا ہے اور ہم لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں، اور میں پھر والدہ کے قدم بھی چومتا ہوں اور بڑا میں روتا بھی ہوں، خوش بھی ہوتا ہوں۔ اچھا، اور میری بیوی بھی حاملہ ہے، آخری منتھ چل رہا ہے۔ اچھا پہلے سے بچے ہیں آپ کے؟ جی پہلے 3 بیٹیاں ایک بیٹا ہے۔ 3 بیٹیاں ایک بیٹا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ راشد بھائی انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
انیس بات کر رہا ہوں کراچی سے جناب. انیس بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. تو خواب میری چھوٹی بہن نے دیکھا تھا سر. تو وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں ان کے گھر گیا ہوں اور 2 آٹے کے تھیلے جو ہے نا میں لے کے گیا ہوں. آٹے کے تھیلے؟ جی ہاں, مجھ سے یہ کہنے لگیں کہ بھائی آٹا تو ہے, کیوں لے کر کے آ گئے. اچھا, تو بس یہ پھر انہوں نے اتنا دیکھا اور پھر وہ آنکھ کھل گئی. اچھا یہ بتائیں کہ ان کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ ان کے ہسبینڈ جو ہے یہ ہارون ٹیکسٹائل میں پرچیز آفیسر ہیں. اچھا, کچھ فائنینشیل پرابلم ہے ان کو؟ نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلے اللہ کا شکر ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے, وہ امریکہ میں رہتا ہے ویسے, تو وہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ آئے بیٹھے میرے ساتھ نا, جہاز ہے اس میں بٹھایا اس نے مجھے, اور تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے مطلب لینڈ کر دیا جہاز کو خود ہی. میں نے کہا تمہیں جہاز چلانا بھی آتا ہے؟ تو وہ جہاز سے میں اتر گئی ہوں. جس وقت میں جہاز میں اس کے پیچھے بیٹھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے موٹر سائیکل ہے, لیکن وہ اوپر ہے اور نیچے پانی ہے اور کیا کہتے ہیں اسے, بادل ہے اوپر اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور مکان وغیرہ ہیں. لیکن مجھے جو ہے نا اس نے بہت جلدی نیچے اتار دیا ہے, جہاز سے نیچے اترائی ہوں خیر خیریت سے. اور جس وقت میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں تو وہ میں اس کے ساتھ پڑھے جا رہی ہوں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوں, درود شریف پڑھ رہی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا بھی وہاں جانے کا پروگرام بن رہا ہے, پلان بن رہا ہے؟ نہیں ویسے تو میں بہت دفعہ جا چکی ہوں اور میں خود بھی بہت سفر کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, بس صحیح ہے. ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ناتا خان سے بات کر رہی ہوں. یہ خواب میں نے یہ دیکھا کبوتر رکھے ہیں, میں کبوتروں کو پکڑ رہی ہوں خواب میں. کبوتروں کو آپ پکڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ پکڑا ہے کبوتر کو؟ جیسے ہمارے کبوتر رکھے ہیں, 2 کبوتر آئے کسی اور کے, میں ان کو پکڑ رہی ہوں خواب میں. اچھا آپ نے پکڑ لیا یا اڑ گئے؟ جیسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, نیچے آنے کی کوشش کی, ایک اٹھ گیا ایک پکڑ لیا. اور ایک خواب میں, اور یہ بھی دیکھیں میرے گھر میں طوطا ہے ہرا مٹھو نا, جی وہ میرے پاس رکھو, میرے خود کا پالا ہو, وہ اٹھ کے جاتا ہے کسی اور کے چھت کی سائڈ پہ, خود ہی واپس بھی آ جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں. کوئی رشتے وغیرہ آ رہے ہیں؟ یہ آئے ہیں مگر پسند نہیں, ابھی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوٹ مٹھن سے میں نسرین بی بی بات کر رہی ہوں. جی نسرین بی بی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے خواب دیکھا میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں. ویسے آپ بیمار رہتی ہیں؟ جی جی ہاں, میں نے دیکھا وہ رات کو خواب میں دیکھا دوائی لینے جا رہی ہوں, میری بیٹی میرے ساتھ ہے. پھر ایک سڑک پر بیٹھی ہوں, میری اسے پیسے اسے دیے, میں نے کہا میں امن کو بلا لوں. پھر اس نے کہا جو پھر فقرینی آ گئی, ایک فقرینی آئی اور میری بیٹی سے پیسے چھین لیے. مجھے تو پتہ نہیں. کون آتی ہے؟ نہیں ذرا بیان کیجیے. نہیں آپ دوائی لینے جاتی ہیں, بیٹی آپ کے ساتھ ہے. اچھا نسرین بی بی میں خیال ہماری بات سمجھ نہیں سکی. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نوید بات کر رہا ہوں. اور جناب میرے ساتھ یہ ہے کہ مجھے تواتر سے بہت خواب آتے ہیں, اور ان خواب میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے جو دنیا سے مطلب میرے مرحومین جا چکے ہیں ان کو وہ دکھتے ہیں اور بہت ساری اشارے بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ میں بہت تواتر سے کچھ مہینوں سے مکانات میں جاتا ہوا دیکھتا ہوں اپنے آپ کو, طرح طرح کے مکانات میں جا رہا ہوں. مزارات میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں وہ مرحومین آپ سے کچھ کیا اشارے کرتے ہیں؟ وہ جناب میں تو سالوں سے دیکھتا ہوں, کبھی کچھ نہ کچھ جو باتیں وہ بولتے ہیں وہ بعد میں ہوتی بھی ہیں, تو مجھے محسوس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کبھی وہ مجھے کوئی گلے لگا رہا ہے, کبھی کچھ دے رہا ہے, کچھ بتا رہا ہے. میرے ساتھ بیٹھے خاص طور پر میرے 2 سال پہلے بھائی کا انتقال ہوا, وہ دکھتے ہیں. اس طرح مجھے میرے اور بھی عزیز و قارب وہ بھی دکھتے ہیں. اچھا نماز پابندی سے پڑھتے ہیں آپ؟ جی نماز کی تھوڑی میری سستی ہو جاتی ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں فجر کی اذانیں ہوتی ہیں میری اب سے پہلے آنکھ ضرور کھلتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کرام بتائیں گے ہم خواب کیا کہتے ہیں, لیکن میں تو وقفے پہ جا رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب کہنے ابھی نہ جائیں. ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا میں نے خواب دیکھا اور یہ فجر کے بعد کا خواب ہے. فجر کے بعد میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں رات کے وقت کسی ٹرین اسٹیشن پہ کھڑی ہوں. ٹرین کی پٹری میرے سامنے گزر رہی ہے اور وہاں پہ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہوں اور اس بہن کے ساتھ مطلب کچھ عرصے سے میری بات چیت نہیں ہے, مطلب تعلقات تھوڑے خراب ہوئے ہیں, لیکن میں اس کو ایسے ٹریٹ کر رہی ہوں جیسے کوئی بہت چھوٹی سی بچی ہے. میں اس کو کہتی ہوں ادھر آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, کہیں تمہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے, تم گر نہ پڑو. اس کے بعد منظر بدلتا ہے. میں نے دیکھا جیسے میں مسجد نبوی میں ہوں, مسجد نبوی کے صحن میں ہوں اور میں چل کے جا رہی ہوں وہاں پہ آہستہ آہستہ. چلیے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حمیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سب سے پہلے تو میں مفتی امجد رضا جو رضا امجدی ہیں, میں ان کی بہت بڑی شہدائی ہوں, بہت بڑی شہدائی ہوں, کیونکہ یہ باکمال ہستی ہیں یہ. جی ماشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ اپنا میری عمر تقریباً 55 سال کے قریب ہے. میں اپنا اکثر خواب میں, ابھی ایک اور کالر نے بھی کہا تھا کہ اپنے مرحومین کو دیکھتی ہوں میں کہ وہ مرحومین میرے ساتھ ہیں اور اپنا اس کا قدر میرے ساتھ آ رہے ہیں, میرے گھر آ رہے ہیں. اور میری امی مجھے رکشے میں بٹھا دیتی ہیں کہ وہ چلاتے ہیں. دوسری میری خالہ وغیرہ جو مر گئی ہیں, میری چچی, تائی, پھوپھی, جو جتنے بھی مرحومین ہیں انہیں کو دیکھتی ہوں میں. اور جبکہ میں انہیں ہر نماز کے اندر اپنے سسر کو, ان کو جتنے بھی میرے ہیں ان سب کو میں ایصال ثواب بھی پہنچاتی ہوں. اچھا, یہ کسی مرحلے میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہیں؟ یہ بہت بہت زیادہ مفتی صاحب, مجھے آپ سے بات کرنے کا, مجھے آپ سے رہنمائی کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. ناظرین ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, ہم تیسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کہتے کیا ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا جی, کراچی سے سمیرہ بہن نے یہ پوچھا کہ چھت پر انہوں نے سانپ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور سانپ کو ایک بھائی نے پکڑا اور ایک بھائی ڈر بھی رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی پکڑو اس کو, جو ہے وہ مار دو کہ کہیں نقصان نہ پہنچائے. دوسرا خواب دیکھا کہ خواب میں ناشتہ کر رہے ہیں سب اور ان کے والد مرحوم بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, چھت پر سانپ چلتے ہوئے دیکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ کو خواب میں دیکھنا حقیقت میں دشمن کی طرف اشارہ ہے. چھوٹا سانپ کو چھوٹا دشمن ہے, بڑا سانپ کو بڑا دشمن ہے. لیکن یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ اس نے کوئی نقصان اب تک الحمدللہ نہیں پہنچایا, یا یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے درمیان میں اب تک نہیں آ پایا, کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور تیسری بات اس میں بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ اسے بھگانے میں کامیاب ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ الحمدللہ بے بس ہے. نمازوں کی پابندی کیجئے اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں تاکہ مستقبل میں بھی آپ محفوظ رہیں. خواب میں ناشتہ کر رہے ہیں, والد مرحوم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیں, اگر آپ کی یہ خیالات ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے. اگر خیالات نہیں ہیں اور اس طرح خواب آ گیا ہے تو ان کو ایصال ثواب کیجئے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ والدین کسی کے خدا نخواستہ انتقال کر جائیں یا ان میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے تو اولاد پر سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں, ان کے لیے نیک کام, اچھے کام, صدقات خیرات کا اہتمام کرتے رہیں. جی شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں فرخندہ بات کر رہی ہوں اٹک سے. اٹک سے. جی اپنا خواب سنائیے گا. جی میں نے پتہ کرنا ہے کہ مجھے خواب اس طرح سے آتا ہے کہ میں جنت میں سیر کر رہی ہوں اور وہاں پہ ایک درخت ہے اور اس کے ساتھ کافی قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. تو میں کسی سے پتہ کرتی ہوں کہ مطلب میرے ساتھ ایک دو لوگ اور ہیں لیکن مجھے ان کا یاد نہیں ہے. تو میں ان سے پتہ کرتی ہوں کہ بھئی جب ہم زمین پہ ہوتے تھے تو وہاں پہ تو ہر پھل کا الگ الگ پودا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جنت ہے. تو دوسرا خواب ہے کہ میں اپنے خواب میں نا مطلب چھوٹے بچوں رکھتی ہوں کہ کبھی سوچتی ہوں کہ مطلب بیٹا پیدا ہوا ہے, کبھی کہتی ہوں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو کائنڈلی ذرا اس کا بتا دیں. یہ میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں؟ جی جی میرڈ. بچے ہیں ان کے؟ بچے ہیں؟ نہیں بچے نہیں ہیں میرے. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور کالوں پہ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی آمنہ میری بیٹی ہے, میں چکنوں سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میری بیٹی جن سے خواب آتے ہیں اس کے تہ خانے میں ہوتی ہے اور میں نے میرے خواب دیکھا ہے کہ میری بہن اور میں سب پانی ہے, ادھر سے بھی میں سفید پانی ہے, ادھر سے ان کی بیٹی کو خواب میں سانپ دکھائی دیتے ہیں.
جی مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں بیٹی کو خواب میں کیا سانپ دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ جی سانپ پہلے دکھائی دیتے تھے، اب ساتھ میں تہخانے میں دیکھتی ہوں تو آوازیں مارتی رہتی ہوں آمنہ کو میں۔ اچھا واش روم میں دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیمار بھی یہ بہت دیکھتی ہے ہیں یا وہ خود دیکھتی ہیں؟ نہیں یہ اپنے آپ کو واش روم میں دیکھتی ہیں، پہلے بیٹی سانپ دیکھتی تھی، ابھی اپنے آپ کو واش روم میں دیکھتی ہیں۔ جی جی، اور میں نے صاف پانی بھی دیکھا ہے، نہر بالکل چمکدار بھی دیکھی ہے۔ اچھا نہر دیکھی چمکدار سفید، ٹھیک ہے میری بہن۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی ہلو۔ جی جی ہم سن رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے، جی اپنا خواب سنائیے گا۔ جی مجھے خواب آیا ہے، وہ کوئی فوت ہوا ہے ہمارا مسایا، مجھے نا 50 قرآن پاک دے کے گیا ہے۔ تو دوسرا خواب آیا یہ رات کو قرآن پاک چھوٹا قرآن پاک دے کے گیا ہے۔ کوئی ہمسایہ آپ کا فوت ہوا ہے تو کون آپ کو قرآن کریم دے کر گیا ہے؟ ہاں جی، اور ایک منٹ، آپ نے خواب میں دیکھا آپ کے ہمسائے کا انتقال ہو گیا، اب آپ کو 50 قرآن مجید دے گیا، وہ کون دے کر گیا تھا؟ وہی دے کے گیا، مجھے کہہ رہا آپ کو 50 قرآن پاک دیے۔ اچھا وہی دے کر گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دوسرا خواب ہے، مجھے چھوٹا قرآن پاک دے کے گیا، وہ کہتا ہے جو اینڈ والی صورتیں ہیں نا وہ پڑھا کرے، اور 2 7 سوٹ بھی دے کے گیا ہے۔ اچھا 2 سوٹ آخری صورتیں پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ ناظرین چلتے ہیں، وہاں پر کچھ ریسیو ہوئی ہیں ویڈیو خواب، دیکھتے ہیں کیا ملا ہے ہمیں، اور آپ بھی سنیے میں بھی سنتا ہوں۔ جی میرا نام مریم ہے، میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے منہ میں مکھی چلی گئی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ملائکہ ہے، میں کراچی شہر سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے صبح فجر میں خواب دیکھا کہ میرا کزن آیا ہے، 4-5 پیالوں میں جمی کھیر لے گی، اس میں بہت سارا میوہ ہے۔ امی بولتی ہیں کہ میں سب کو برابر برابر ملے گی۔ میں نے کہا نہیں، جس میں امی زیادہ میوہ ہے وہ میرے لیے الگ سے رکھ دیں۔ پھر امی الگ سے میرے لیے رکھ دیتی ہیں، اور وہ 4 پیالیاں جو ہیں وہ الگ سے رکھ دیتی ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا خواب یہ ہے کہ میں نے کافی مہینے 8-9 مہینے پہلے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کا 12 رجب کو نکاح ہے۔ میری جاننے والی ہیں، کزن ہیں، دور کی لگتی ہیں جو، اور ہے نا اس کے بعد میں نے یہ جو 12 رجب کو میں نے بتایا، مجھے نکاح کا بول رہی ہیں 12 رجب کو نکاح، یہ میں نے فجر سے پہلے دیکھا تھا، کچھ دیر پہلے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے 2-4 دن بعد کہ میں کسی گھر سے نکل رہی ہوں۔ اس گھر سے جب میں نکلی تو کسی کاغذ پہ میں نے دیکھا کوئی کاغذ ہے، اس کاغذ پہ لکھا ہے فے واو عین لکھا ہے۔ اور آج میری بڑی بہن نے دیکھا ہے کہ ان کے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر سوراخ ہو گیا ہے، سوراخ ہے بیچ میں، اس کے بیچ میں سوراخ ہے، تو اس میں سے پیپ نکل رہی ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد گندا پانی نکل رہا ہے۔ سے پہلے یہ پوچھا کہ ان کے گھر کزن آئے ہیں اور دوپٹہ تحفے میں دیا ہے۔ دیکھیں میں اس میں بالکل ڈائریکٹلی بات نہیں کروں گا، پھر خامخواہ جو ہے وہ ذہن میں چیزیں اور قسم کی آ جاتی ہیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ دوپٹہ جو ہے عزت کی بات ہے، اور اگر آپ کا رشتہ کہیں پر نہیں ہوا تو انشاءاللہ اچھا اور باعزت رشتہ ہونے کا امکان ہے، اور رشتہ ہوا ہے تو پھر بھی انشاءاللہ عزتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب وہ کہاں سے آتی، کہیں سے بھی انشاءاللہ آ سکتی ہے ایسی خبر، ایسی کوئی خوشی کہ جس میں عزت آپ کی بڑھتی ہو، تو انشاءاللہ ایسا کافی امکان موجود ہے۔ بہن نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ قریب جو ہے وہ کچے انار ہیں اور دور پکے انار ہیں، اور دوسرا دیکھا کہ ایک گلیری ہے وہ کاٹنے کے لیے ان کے پاس آتی ہے، یہ بھگاتی ہے اس سے۔ دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ان کے اولاد کی اولادیں ہیں، تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اولادوں یعنی کچھ ان کے بچوں کے جو شادیاں ہو چکی ہیں ان کی اولاد کے کچھ مسائل ہوں جو ابھی فی الحال نہ ہو رہے ہوں، لیکن آگے جا کر حل ہونے کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ ان کے خاندان کے فیملی کے اجتماعی معاملات ہیں،
یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ابھی ہونے والے ہیں، لیکن اس میں کچھ دیر ہے، کچے قریب ہیں، پکے دور ہے نا، ہوں گے صحیح لیکن کچھ دور ہے. صبر کیجئے تو انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور گلیری ہے، کاٹنے کے لیے آتی ہے، اسے بگاتی ہے. کوئی یعنی خدا نخواستہ ہلکی پھلکی کوئی بیماری ایسی ہے جیسے سر میں درد ہے، معدے میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، یا جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے، لیکن انشاءاللہ یہ تھوڑی سی توجہ دے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی. اور یہ بھی ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشانیاں اس وقت ہیں یا مستقبل میں کوئی ہلکی پھلکی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن یہ استقامت کے ساتھ ڈٹی رہیں، صبر اختیار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توکل کریں، اس کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں تو انشاءاللہ وہ ایسی ٹل جائے گی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد راشد نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور بہن نے اٹھایا، والدہ کے قدم بھی چومے ہیں اور ان کی جو وائف ہے وہ پیگنٹ بھی ہے. تو انشاءاللہ بہت اچھی خبر کے منتظر رہیے، اللہ تعالیٰ اچھی خبر عطا فرمائے گا. لیکن دوسری جانب یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر ہر وقت ذہن میں یہ چیزیں ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، نارملی ہے، اور یہ خواب دیکھا تو انشاءاللہ اچھی خوشخبری کی طرف اشارہ ہے. چاہے وہ بیٹا پیدا ہو، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، انشاءاللہ اچھی خبر کی طرف اشارہ ہے. دوسرا یہ کہ انیس صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی چھوٹی سسٹر نے دیکھا کہ یہ آٹے کے 2 تھیلے دے کر وہاں دے کر آتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ آٹا تو ہے میرے پاس. تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ فائنینشلی اعتبار سے اچھے مضبوط ہے. دیکھیں فائنینشلی اعتبار سے مضبوط ہوں بھی، لیکن بعض اوقات میں یہ جنرلائز کر رہا ہوں اس کو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ بڑا مضبوط ہے ہر اعتبار سے، لیکن وہ سفید پوش بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کو منہ سے کچھ نہ کہے لیکن آپ کو خبر رکھنی چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے، بس کھاتے پیتے تو بس اللہ تعالیٰ خوش رکھے، لیکن تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. اگر ان کو ضرورت نہیں بھی ہے اور آپ کبھی کبھار جا کر کوئی تحفہ پیش کر کے آتے ہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ، لیکن محبتوں میں اضافہ ہوگا. تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ بہن بھائی ہیں اور آپس میں محبت و اتفاق اگر بڑھانا ہے تو ہمیں ایسے کام، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تحادو تحابو، کہ آپس میں ہدیے کا تبادلہ کرو، محبتیں بڑھیں گی تو انشاءاللہ آنے جانے سے محبتیں کم نہیں ہوں گی لیکن انشاءاللہ بڑھتی رہیں گی. پھر اس کے بعد بہن نے حیدرآباد سے پوچھا کہ ان کا بیٹا USA سے آیا ہے اور ان کو جہاز میں بٹھاتا ہے، چونکہ یہ سفر بہت کرتی ہیں تو لہٰذا انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. اس کی کوئی تعبیر نہیں نکل رہی، کوئی پریشانی کی بات اس میں نہیں ہے. بہن نے کہا کہ 2 کبوتر کہیں سے آتے ہیں، یہ پکڑتی ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ ہرا طوطا انہوں نے پالا ہے، وہ کہیں اور بیٹھ گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ 2 کبوتر میں سے ایک کو پکڑتی ہیں، اگر یہ میرڈ نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ میرڈ نہیں ہے تو یعنی کسی اچھی جگہ رشتہ ہونے کا امکان ہے، اور کبوتر چونکہ امن کی نشانی ہے تو انشاءاللہ امن و سلامتی کے ساتھ ہوگا. دوسرا یہ کہ ہرا طوطا جو انہوں نے خواب سنایا، تو میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا کہ اگر ان کیس آپ کہیں چاہتی ہیں کہ میرا یہاں پر ہو تو وہ آپ کے لیے بہتر نظر نہیں آ رہا. اور وہ دیکھیں نا خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں اور جا کر بیٹھ گیا ہے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا جی، تو وہاں نہ کریں. ان کیس اگر ایسا نہیں ہے تو یہ پھر شیطانی دخل اندازی ہے، اس کو جھٹک دیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھی جگہ آپ کا رشتہ فرما دے گا. اور میرا یہ کہنا ہے، میں سب بہنوں سے خاص طور پر جو میری چھوٹی بہنیں، میں ان سے کہوں گا کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو ذرا والدین کو بڑوں پر چھوڑ دیجئے تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. پھر اس کے بعد کوٹ مٹھن سے نسیم بہن نے کہا کہ خواب میں دوائی لینے جا رہی ہیں، بیٹی ساتھ ہیں، چونکہ آپ بیمار رہتی ہیں تو اس لیے آپ نے خواب دیکھا، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. نویر صاحب نے کہا تواتر سے مرحومین کو خواب میں دیکھتا ہوں تو ان کو ایصال ثواب کیجئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو کچھ اشارہ کرتے ہیں تو وہ بعد میں ہوتا ہے. اچھا اشارہ کریں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر کوئی ایسا اشارہ ہو جو خواب میں ہی آپ کو پریشان کر دے یا اٹھے پریشان ہو تو پھر آپ لا حول شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر 3 مرتبہ تھوتو بھی کر دیں اپنے لیفٹ سائڈ پر، اور یہ دعا کریں کہ مولا
مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے اثر سے محفوظ فرما، اور پھر حسب استطاعت صدقہ بھی دیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا پھر کہا کہ مزارات پر تواتر کے ساتھ ان کا جانا، تو اللہ کے اولیاء سے جتنا قرب رکھیں گے، جتنی ان کی صحبت کا فیضان ہوگا، چاہے ان کے وصال کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اتنی برکتیں انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو گاہے بگاہے اللہ کے کسی ولی کے دربار میں جا کر ان کی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ضرور مانگیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور پھر اس میں خاص طور پر آپ کو دین کی طرف آنے کا اشارہ ہو رہا ہے، آپ نماز کی پابندی نہیں کر رہے تو تھوڑا سا دین کی طرف آئیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی برکتیں ہیں۔ لاہور سے بہن نے کہا کہ اسٹیشن پر جو ہے وہ ہیں پٹری جو ہے وہ 7 فرینڈ ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ میری ان کے ساتھ ابھی دوستی اتنی نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو دیکھا تو بچوں کی طرح میں ٹریٹ کر رہی ہوں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دوستی اس طرح نہ تھوڑا کریں، بعض دوست بہت اچھے ہوتے ہیں اور بعض دوست تھوڑے سے بچپنا ہوتا ہے، تو آپ بچوں کی طرح ٹریٹ کریں جس طرح بچوں کو کرتے ہیں، تو کوشش کریں نبھانے کی، توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور حمیرہ بہن نے کہا کہ خواب میں مرحومین کو دیکھتی ہیں تو آپ چونکہ اپنے آپ کو میری بہن بہت اکیلا محسوس کرتی ہیں بعض معاملات میں، تو بندہ جن سے محبت کرتا ہے پھر ان کو بھی اوروں کو بھی خواب میں دیکھتا ہے، ان کو ایصال ثواب کرتی ہے، بس ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں، اللہ کو اپنے ساتھ تصور کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کبھی اپنے آپ کو اکیلا تصور نہیں کریں گے۔ رابعہ بہن نے کہا کہ جنت میں سیر کر رہی درخت کافی پھل ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر انشاءاللہ اچھے اعمال کریں گی تو اس کا اچھا نتیجہ ہے۔ اس زندگی کو اصل زندگی نہ سمجھیں، جو عالم برزخ کی زندگی ہے اس کو اصل سمجھیں، تو انشاءاللہ اللہ رسول کی اطاعت کریں گی تو اس کا نتیجہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ چھوٹے بچے خواب میں دیکھتی ہیں، چونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں، تھوڑا زیادہ ہے تو اس لیے آپ دیکھتی ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آیت نمبر 38 سورہ آل عمران، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور علاج معالجہ جو بھی ہے وہ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ آمنہ بہن نے کہا کہ ان کی بیٹی نے سانپ دیکھے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو واش روم میں دیکھا، پھر چمکدار، جو پریشانیاں ہیں اللہ پر سد باب کریں، اللہ پر توکل کریں، چمکدار نہر آپ نے دیکھی، انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بہن نے لاہور سے پوچھا کوئی ہمسایہ فوت ہوا تو انہوں نے 4 قرآن کریم ان کو دیے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، ان کو ایصال ثواب کیجیے۔ ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ مریم بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ منہ میں مکھی چلی گئی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں بنتی۔ دوسرا یہ خواب کے بچی نے کہا کہ ان کا کزن میوے وغیرہ لے کر آئے ہیں اور چادر وغیرہ، یہ کہیں سے انشاءاللہ آپ کی فیملی کو خوشخبری ملنے کی امید ہے۔ چادر عزت ہے، عزت کے ساتھ خوشخبری انشاءاللہ ملنے کی امید ہے اور رشتے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بہن نے کہا کہ 8-9 ماہ قبل یہ خواب دیکھا کہ 12 رجب کو کوئی کہہ رہا ہے کہ نکاح ہو جائے گا، دوسرا دیکھا گھر سے نکلنے کا کاغذ پر فا واو عین لکھا ہوا ہے۔ آپ چونکہ کسی معاملے میں پریشان ہیں اور ہر وقت پریشان رہتی ہے، یہ خواب دیکھا، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی، لیکن اگر پریشان نہیں یہ خواب دیکھا ہے تو انشاءاللہ رشتہ آپ کا ہونا قریب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا خواب کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ ہتھیلی میں جو ہے وہ سوراخ ہے، اس میں سے پیپ اور گندا پانی نکل رہا ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام انشاءاللہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل دوپہر پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی۔ درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔